तो आइए आगाज करते हैं पार्ट 2 का। अहमद सेठ का पोता जो साइम के घर के सामने वाले घर में रहते हैं, मशल ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ जी, अफसोस इस बात का कि इतने बुरे तरीके से कौन कत्ल करता है जितने बुरे तरीके से 17 साल के बच्चे ने 12 साल के बच्चे को किया। आयरा ने दुख का इजहार करते हुए कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, एक लड़का दूसरे लड़के के साथ ज्यादती क्यों करेगा? ये अजीब बात नहीं है। मशल ने नासमझी से आयरा की तरफ देखते हुए कहा, आज के दौर में ये सब आम है। लड़का लड़के से और लड़की लड़की से नाजायज ताल्लुकात रखे हुए हैं। साइंस में इसे हम जिन्स परस्ती कहते हैं और इंग्लिश में 2 टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, गे रिलेशनशिप और होमोसेक्सुअलिटी। वो ऐसा क्यों करते हैं? मशल ने मुतअज्जब होकर पूछा। हम जिन्स परस्ती के बढ़ने की कुछ वजूहात। सबसे बड़ी वजह गंदा मवाद जैसे अंग्रेज़ों की मूवीज़ जिन्हें हॉलीवुड कहा जाता है को देखना। इन मूवीज़ में बेहयाई के सिवा कुछ नहीं होता। और तुम्हें बताती चलूँ कि पिछले 20 सालों में हॉलीवुड ने ख़ास तौर पर LGBTQ+ थीम्स को अपनी फिल्मों और सीरीज़ में प्रमोट किया है। इसके अलावा डिज्नी, नेटफ्लिक्स और मार्वल जैसी बड़ी कंपनियां भी अपने हमजिन्स किरदार मर्द मर्द या औरत औरत की मोहब्बत की कहानियां अपनी फिल्मों का हिस्सा बना रही हैं। फिल्मी सनत में ऐसा एक एजेंडा समझा जाता है ताकि माशरे में इस अमल को मामूल की बात बनाया जाए। मगरबी माशरे में फिल्मों और मीडिया के असर की वजह से हमजिन्स शादी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिला। तरक्की पजीर ममालिक में भी नौजवान नस्ल इन फिल्मों से मुतासिर होकर ऐसे रुझानात को मॉडर्न या कूल समझने लगी है, लेकिन इस सब के नतीजे में ख़ानदानी निज़ाम, इफ्तो-हया और मजहबी इक़्तिदार को शदीद नुकसान पहुँचा है। आयरा ने इसके सामने हकीकत खोल कर रख दी। ये भी कोई बीमारी होगी? बशर को मज़ीद आगाही हासिल करना थी। नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। साइंस कहती है कि ये फितरती झुकाव है। कुछ लोगों के जीन्स और हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि वो दूसरे मर्द या औरत की तरफ माइल हो जाते हैं। ये इनकी फितरत हो सकती है। मगरबी ममालिक ने इसीलिए इसको कबूल कर लिया है। अब वो लोग शादी भी कर लेते हैं। आयरा ने तासुफ से कहा। समझ गई, फिर इसका कोई गुनाह भी नहीं है। मशल ने सर को हरकत देते हुए कहा, फितरत का मतलब ये नहीं कि हर झुकाव दुरुस्त हो। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है ताकि वो अपनी ख्वाहिशात को काबू करे। कुरान में अल्लाह ने कौम लूत के अंजाम का जिक्र बार बार किया। वो भी यही कहते होंगे कि ये हमारी फितरत है, लेकिन इन पर पत्थरों की बारिश नाजिल हुई। सूरतुल अराफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और याद करो लूत को जब उसने अपनी कौम से कहा कि तुम वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहानों में किसी ने नहीं की। तुम औरतों को छोड़कर शहवत से मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। सूरतुल नमल में अरशाद बारी ताला है, और लूत के जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई करते हो और तुम देखते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर अपनी ख्वाहिश के लिए मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम लोग जाहिल हो। इसके अलावा सूरत अनकबूत में फरमाया, और याद करो लूत को जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां वालों में से किसी ने नहीं की। तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्ते में बुराइयां करते हो। इन आयात में कौम लूत का अमल बताया गया है। मज़ीद इनकी सज़ा का जिक्र भी कुरान मजीद में है। सूरतुल अनकबूत में फरमाया, फिर हमने हर एक को इसके गुनाह पर पकड़ा। इनमें से बास पर हमने पत्थरों की बारिश की, बास को सहज चीह ने पकड़ लिया, बास को हमने ज़मीन में दंसा दिया और बास को हमने गर्क कर दिया। और अल्लाह ऐसा ना था कि इन पर जुल्म करता, बल्कि वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। इन पत्थरों पर नाम लिखे थे, जिसका नाम होता पत्थर इसे जाकर लगता। सूरतुल हूद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब हमारा हुक्म आया तो हमने इस बस्ती को उल्ट दिया और इन पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश कर दी, जो एक के बाद एक लगातार बरस रहे थे। वो तेरे रब के हाथ से निशान ज़दा थे। एक और बात, हम जिन्स परस्ती बहुत बड़ी बीमारी एड्स का सबब है, और ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। साइंसदानों ने बहुत कोशिश की कि वो इसका इलाज तलाश कर सके, मगर वो नाकाम ठहरे। आयरा ने दलाइल के साथ अपनी बात को बयान किया। मशल शौक थी। वो इसकी छोटी बहन को इतना कुछ मालूम है मगर इसे कुछ भी नहीं। तुम्हें ये सब कैसे मालूम है? वो पूछे बगैर न रह सकी। कुरान से पढ़ा और फिर रिसर्च की। कुरान मजीद पढ़ा करो, इसमें हर चीज़ का इल्म है। आयरा इसे जवाब देकर किचन की तरफ बढ़ गई। वो बोझल दिल से यूनिवर्सिटी गई थी और रात इसकी बसाम साथ बात नहीं हुई, और आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आया था। इसने सोचा सारा दिन फारिग बैठने से बेहतर है क्लासेस ले ले। इस गर्ज से इसने क्लास की तरफ रुख किया, मगर सामने सर इजाज़ की क्लास चल रही थी। सर को देखकर इसने हम कलामी की। जिल्लात कहीं के, पहली क्लास भी इन्हीं की होनी थी। अगर गई तो बेइज्जती पक्की। क्या करूं, घंटा बाहर बैठकर क्या करूंगी।
اللہ جی یہ پروفیسر صاحب نہیں غصے کا پاور ہاؤس ہیں، بس ذرا سا لیٹ ہو جاؤ تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان کے موبائل کا بیلنس کھا لیا ہو، غصہ بھی اتنا کہ اگر بیچ سڑک پر ٹریفک سگنل لگا دیں تو سارا شہر رک جائے۔ اس نے کلاس میں جھانکا، سر لیکچر دینے میں مصروف تھے۔ یا اللہ، ان کا غصہ نہیں بم ہے، میں اندر جاؤں گی تو پھٹ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پوری کلاس کو ایمرجنسی ونگ میں شفٹ کرنا پڑ جائے۔ وہ قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے بڑبڑائی، کتابوں سے زیادہ تو مجھے ڈر اس سر کے لیکچر کا لگتا ہے، بس ابھی اندر جاؤں گی تو ایسا غصے کا ویلکم ملے گا کہ لگے گا کہ میں یونیورسٹی نہیں پولیس اسٹیشن آ گئی ہوں۔ ابھی وہ ششو پنج میں تھی کہ سر نے دیکھ لیا۔ جی محترمہ۔ انہیں لگا کسی اسٹوڈنٹ کی دوست ہے، میں کلاس میں آ جاؤں؟ اس نے اجازت چاہی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے دریافت کیا۔ اس نے سر کی طرف دیکھا کہ اب وہ کیا جواب دے۔ اس نے پچھلے 2 ماہ سے کلاس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ آج سے قبل آپ کا دیدار نہیں ہوا، تو کیا آپ عرض کرنا پسند فرمائیں گی کہ آج دیدار کا شرف بخشنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ سر نے میٹھے میں بھگو کر تیر مارا۔ پہلے کبھی یونیورسٹی نہیں آئی یا کلاس تک آنے کی زحمت نہیں ہوئی؟ مجھے بتا دیتی، میں پڑھانے کے لیے آپ کے پاس آ جاتا تاکہ آپ کو آج بھی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ سر نے ہلکی پھلکی چوٹ کی۔ سر کی بے عزتی پر بندہ ہنسے یا روئے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ مشل نے دل میں سوچا۔ پچھلے سیمسٹر میں تم نے بہت اچھے مارکے مارے تھے، جو اب کلاس میں آنا ضروری نہیں سمجھا۔ گھر میں بیٹھ جائیں، ماں باپ کے پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے شادی کروا لیں۔ اپنے نمبر دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں، چلو بھر پانی میں ڈوب مریں۔ سر تو نان سٹاپ عزت افزائی کر رہے تھے۔ سر کو معلوم تھا وہ اس کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر بھی باہر کھڑے کر کے بے عزتی کرنا مقصود تھا۔ لگتا ہے بیوی سے لڑ کر آئے ہیں تبھی مجھے سنا رہے ہیں۔ کاش میرا ہیرو ہوتا، پھر میں اسے سر کی شکایت کرتی اور سر کو دادی نانی یاد کروا دیتا۔ مشل نے سر کی یادداشت پر حیرانی کا اظہار کرتے اور ہیرو کے نہ ہونے پر افسوس کرتے ہوئے خود سے کہا۔ آپ کی غیر حاضری دیکھ کر تو رجسٹر بھی رو رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے اخبار میں اشتہار ہی دے دیں۔ شکریہ، آپ پہلے آ گئیں، ہمارے پیسے بچ گئے۔ آئندہ پڑھنا ہو تو آئیے گا، ورنہ گھر میں رہ کر والدہ کی مدد کیجیے گا، ٹھیک ہے جی؟ انہوں نے طنز کرتے ہوئے مشورہ دیا۔ مشل سر کو دل ہی دل میں کوس رہی تھی اور کلاس لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تشریف کا ٹوکرا رکھیں، آپ کی وجہ سے کلاس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سر نے وقت دیکھتے ہوئے کہا اور چیزیں اٹھاتے کلاس سے نکل گئی۔ پیچھے کلاس میں زوردار کہکے گونجے۔ مشل منہ جھکا کر آخری کرسی پر جا بیٹھی۔ آج اس نے دل شکستگی کے عالم میں کلاسز لی تھیں۔ وہ بیزاری سے پینسل کو گھما رہی تھی اور نظریں کتاب پر مضبوط تھیں۔ تم اس راستے پر ہو جس کی منزل سوائے درد کے کچھ نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، پلٹ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ ساری زندگی ذلت میں رہو گی۔ کوئی اسے وارن کر رہا تھا، مگر کون اور کیوں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی کلاس فیلو منتہا کھڑی تھی۔ مشل کتاب بند کرتے کھڑی ہوئی اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وسام تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ منتہا نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا۔ تم ہوش میں ہو؟ مشل نے خود کو ریلیکس رکھتے کہا۔ تمہیں معلوم ہے اس کے یونی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ منتہا نے تحمل سے کہا۔ وہ مصروف ہے، مشل نے فٹ سے کہا۔ کہاں؟ تحمل برقرار تھا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ مشل نے آبرو اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ وہ اس وقت اپنی خالہ ذات جو لندن سے آئی ہے کے ساتھ سواد کیا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت جھوٹ بول چکا ہوگا۔ وہ اپنے متعلق تمہیں جو باتیں بتاتا ہے وہ ویسا نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے، اور تمہیں پتہ بگڑے ہوئے لڑکوں کی نظر میں لڑکیاں صرف وقتی کھیل ہوتی ہیں، عزت یا رشتے کے لفظ سے وہ واقف نہیں ہوتے۔ تم اس کے لیے ٹائم پاس کے علاوہ کچھ نہیں ہو۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی منزل بدل لو۔ منتہا کہہ کر چلی گئی اور مشل کو لگا کہ کمرے کی چھت اس پر آن گری۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ وہ کرسی پر یوں ڈیر ہو گئی جیسے بوجھ تلے دبا وجود گر پڑا ہو۔ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے امید کے تخت بسام کو کال کی۔ شاید منتہا غلط ہو، مگر بسام کا نمبر بند تھا۔ وہ رہتے دل سمیٹے گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ خود کو کمرے میں بند کر چکی تھی۔ امی سے وہ طبیعت خراب کا بہانہ کر چکی تھی۔ منتہا کی باتیں اس کے دماغ میں گونج رہی تھیں اور آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسے بسام کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آئی۔
یونیورسٹی کا لان دھوپ سے بڑا ہوا تھا۔ گراؤنڈ میں طلباء گروپ کی صورت بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں کر رہے تھے اور کچھ اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ مشل بھی اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ لوگ اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے مگر مشل کے سامنے کتاب کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ پڑھنے کی بجائے خلا میں گور رہی تھی۔ اس کے چہرے کے سامنے کسی نے چٹکی بجائی تو وہ چونک گئی اور ہاتھ کے مالک کی طرف دیکھا۔ کالے بال، گوری رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی جامنی رنگ کی شرٹ کے ساتھ سفید پینٹ اور بازو میں مہنگی گھڑی لگا رکھی تھی۔ وہ شکل سے خوب رو لگتا تھا۔ مشل کے دیکھنے پر اس نے دریافت کیا، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ کہیں نہیں، ادھر ہی ہوں، مشل نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تنہا رہنا پسند ہے؟ لڑکے نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ مشل نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کیونکہ مجھے بھی تنہائی پسند ہے۔ لڑکے نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ تمہیں تنہائی کیوں پسند ہے؟ اس نے جواب کی جگہ سوال کیا۔ سب کے ساتھ ہو کر بھی تنہا رہنا تو بہتر ہے تنہا جینا سیکھ لو، مشل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی کسی اجنبی کے ساتھ باتیں کرنے سے بھی تنہائی کم ہو جاتی ہے۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشل نے جواباً اس لڑکے کو دیکھا مگر خاموش رہی۔ میں بسام، اور تم؟ اس نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ مشل، اس نے بھی ہاتھ بڑھایا۔ کلاس کا وقت ہو گیا ہے، مشل نے اسٹوڈنٹس کو کلاس کی جانب جاتے دیکھ کر کہا۔ کل کلاس لیں گے، آج کینٹین میں چلتے ہیں۔ بسام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کلاس رہ جائے گی، مشل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اوہ، لڑکیاں ڈرتی بھی ہیں۔ بسام نے اس کے ڈر پر چوٹ کی۔ میں ڈر نہیں رہی، مشل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب ہم دوست ہیں تو تمہارا ڈرنا بنتا تو نہیں، چلو کینٹین چلتے ہیں۔ بسام نے کھڑے ہوتے کہا اور دونوں کینٹین کی طرف چل دیے۔ کینٹین میں کونے والی میز پر وہ دونوں جا کر بیٹھ گئے۔ بسام نے کولڈ ڈرنک آرڈر کی جو ان کے سامنے میز پر موجود تھی۔ بسام نے آہستہ سے پوچھا۔ تم ہمیشہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہو، کلاس میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی؟ مشل نے سر جھکا کر کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیا، پھر مدھم آواز میں بولی۔ پتہ نہیں، شاید اس لیے کہ میرے پاس کہنے کو کچھ خاص نہیں ہوتا، بسام نے مسکرا کر کہا۔ یا شاید اس لیے کہ تم ڈرتی ہو کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ یہ سن کر مشل چونکی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت اور خوف اتر آیا۔ اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، پہچان لے؟ کس چیز سے؟ بسام نے کندھے جھٹک دیے۔ ہم سب کے اندر ایک چھپی ہوئی دنیا ہوتی ہے نا، ہماری تنہائی، جسے ہم دوسروں سے چھپاتے ہیں۔ لگتا ہے تمہارے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ مشل نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بات بدلنے کی کوشش کی۔ لگتا ہے تمہیں تو فلسفی بننے کا شوق ہے، بسام بھی ہنس پڑا۔ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کے چہرے سے زیادہ اس کی خاموشی بولتی ہے۔ یہ جملہ مشل کے دل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ کوئی ہے جو اس کے اندر کی آواز سن سکتا ہے۔ باتوں باتوں میں وقت گزر گیا۔ مشل نے موبائل پر وقت دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج پہلی بار مجھے لگ رہا ہے کہ کلاس چھوڑنا اتنا برا بھی نہیں۔ کبھی کبھی کتابوں سے زیادہ لوگ ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ بسام نے جواب دیا۔ مشل نے نظریں جھکا لیں۔ دل کے کسی کونے میں پہلی بار ایک روشنی سی جاگنے لگی، وہ روشنی جس کا نام محبت تھا، لیکن جو ابھی تنہائی کے اندھیروں میں لپٹی ہوئی تھی۔ مشل پچھلے ہفتے سے بسام سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں امی اس سے یونیورسٹی نہ جانے کی وجہ پوچھتی تو وہ طبیعت کا بہانہ بنا دیتی۔ ابو ڈاکٹر کو چیک اپ کا کہتے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتی۔ آخرکار آج اس نے یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ کلاس سے فارغ ہو کر وہ گمسم سی کینٹین میں گئی۔ آج اس کے چہرے پر پہلی سی رونق موجود نہ تھی۔ اسے دیکھ کر اسٹوڈنٹس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ نظریں جھکا کر شرمندگی کے عالم میں کونے والی میز پر جا بیٹھی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں ایک ڈائری رکھی تھی۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس کی نظر پہلے صفحے پر لکھی ہوئی سطر پر ٹھہر گئی۔ تنہائی میں کی گئی برائی زوال تک اور نیکی عروج تک پہنچا دیتی ہے۔ شکر ہے ادھر ہی پڑی ہے، ورنہ مجھے لگا کوئی گھنٹے میں اٹھا کر رفو چکر ہو جائے گا۔ بڑی بات ہے، عوام ایماندار بن گئی۔ ویسے ایک راز کی بات بتاؤں، اگر ڈائری کی جگہ پیسے چھوڑ کر جاتی تو کوئی اڑا لے گیا ہوتا۔ یہ بیچاری اس لیے بچ گئی کیونکہ یہ پڑھنے کی چیز ہے، اور بحیثیت پاکستانی ہم کم پڑھتے ہیں۔ بات یہ نہیں کہ ہم نالائق ہیں یا ہمیں پڑھنا نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں۔ شاید ڈائری اس کی ملکیت تھی۔ جو مشل کے ہاتھ میں ڈائری دیکھتے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔
جبکہ مشعل خاموش نظروں سے اسے تک رہی تھی۔ فاتحہ کھولنے والی۔ مشعل کو ایسے تکتا پا کر اس نے اپنے نام کے ساتھ معنی بھی بتایا۔ تم کیا کھولتی ہو؟ مشعل نے بے خودی میں دریافت کیا۔ دل، یک لفظی جواب دیا۔ کیسے؟ مشعل کو حیرت در آئی۔ برائی کی طرف سے بند کر کے اچھائی کی طرف کھول دیتی ہوں، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کوئی دل بھی کھول سکتا ہے؟ مشعل نے حیرت زدہ پوچھا۔ ہاں، جسے اللہ توفیق دے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ فاتحہ نے جواب کے بعد سوال کیا۔ مشعل نے نام بتایا۔ پیارا نام ہے۔ اچھا، تمہیں ایک اور راز کی بات بتاؤں؟ اس نے مشعل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مشعل نے ہم کہنے پر ہی اتفاق کیا۔ بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں موجود ڈائری میری وراثت ہے، لہٰذا اسے واپس کیا جائے، اس نے دوستانہ مزاج میں کہا۔ مشعل نے کچھ کہے بغیر اسے ڈائری تھما دی اور وہ چلی گئی۔ مشعل گھر پہنچی تو سیدھا اپنے کمرے میں جا گھسی، جیسے چار دیواری ہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ صبح سے رکے ہوئے آنسو اب ضبط کے بند توڑ چکے تھے اور بہنے لگے، بے آواز مگر باری۔ فاتحہ کا خیال ایک دم سے ذہن میں ابھرا۔ وہ لڑکی کتنی خوش ہے اپنی زندگی میں، مکمل، مطمئن، جیسے سب کچھ پا لیا ہو۔ ایک تلخ سا سوال اس کے اندر گونجا، اور میں؟ خاموش، ادھوری، جیسے خوشیاں بھی روٹھ چکی ہوں۔ اسی لمحے ذہن کے پردے پر فاتحہ کی ڈائری میں لکھی وہ سطر چمکنے لگی، جیسے کوئی پرانا زخم پھر تازہ ہو گیا ہو۔ وہ سوچنے لگی، کیا تنہائی میں بھی گناہ ہوتے ہیں؟ گناہ تو وہ ہوتا ہے جو کسی کے سامنے کیا جائے، جیسے کسی کا دل دکھانا، بد دعا دینا یا چغلی کرنا، مگر اکیلے میں کیا صرف اداسی بھی کوئی گناہ ہے؟ سوچتے سوچتے وہ مزید الجھ گئی۔ جتنا سمجھنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی گہرے سوالات میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اور دوسری طرف بسام، جس کی یاد ایک خاموش سائے کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی، نہ رکتی، نہ تھکتی، نہ کم ہوتی۔ بسام کی یاد نے صرف اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، بلکہ اب اس کی آواز بھی ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ باتیں جو کبھی عام سی لگتی تھیں، اب دل کو چیرتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماضی، آج ہفتہ تھا اور کل بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل ہونا ممکن تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب بسام نے اسے کہا، میں کہاں دور ہوں، آپ کے پاس ہی ہوں۔ مشعل نے تسلی دی۔ بسام نے محبت بڑے لہجے میں کہا، جنات تو آپ کے بس میں نہیں، والدین ہیں، انہیں بھیج دیں۔ مشعل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بسام نے تسلی دی۔ حال؟ مشعل کی آنکھوں سے بہتے آنسو ایک بار پھر تیز ہو گئے۔ کتنا عجیب تھا نا، جس شخص نے ایک وقت میں سب سے زیادہ ہنسانا سکھایا ہو، اسی کی یاد اب سب سے زیادہ رلا رہی تھی۔ وہ تکیے پر منہ رکھ کر سسکنے لگی۔ نہ کسی سے شکایت تھی، نہ کوئی جواب چاہیے تھا، بس دل چاہتا تھا کہ بسام ایک بار، صرف ایک بار پھر اس سے کہے کہ مجھے تمہاری یاد ستا رہی ہے۔ رونے سے وہ کچھ حد تک پرسکون ہو گئی تو اس نے سونے کی کوشش کی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے ناول پڑھنے کی غرض سے موبائل اٹھایا۔ بمشکل 2 سطر پڑھنے کے بعد اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے مووی دیکھنی چاہی، مگر دل نے ساتھ نہ دیا۔ اس نے سونگ لگایا، مگر دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے شکستہ دل سے فیس بک کھول لی اور اسکرولنگ کرنے لگی۔ ایک پوسٹ پر اس کی انگلی تھم گئی۔ جب تمہیں لگے کہ اب نہ آگے بڑھ سکتے ہو اور نہ واپس پلٹ سکتے ہو، تو اللہ کی جانب بھاگ جانا، دور تک، وہاں تک جہاں پہ تم اسے چھوڑ کر اس سے دور نکل آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جو پوسٹ اس کے سامنے آئی وہ کچھ ایسی تھی، دل کو سکون تب ملتا ہے جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ باقی سب یادیں تھکا دیتی ہیں۔ اس نے اگنور کیا تو آگے کچھ یوں تھا، بے شک گناہ کے دل میں ایک وحشت ہوتی ہے جسے صرف عبادت کی مونسیت ہی دور کر سکتی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے گھبرا کر موبائل بند کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، مگر اس کا ذہن منتشر ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر موبائل چیک کرنا کہ شاید بسام کا میسج آیا ہو، اب اس کی روٹین میں شامل ہو چکا تھا، مگر ہر دن ایک ہی تکلیف نئے سرے سے زخم دیتی اور وہ خاموشی سے بکھر جاتی۔ مشعل کا اب پڑھائی، خانہ داری، یونیورسٹی، موبائل، غرض کسی بھی چیز میں دل نہ لگتا تھا۔ بسام کا خیال اسے کچھ کرنے نہ دیتا تھا۔ وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکی تھی۔ وہ وارڈروب کے آگے کھڑی کپڑے نکال رہی تھی، مگر یونیورسٹی جانے کا دل بالکل نہ تھا۔ اگر نہ گئی تو امی کے سوالات، یہ سوچ آتے ہی وہ تیار ہونے لگی۔ کیا مشعل کا دل بدل جائے گا؟ کیا وہ ہدایت پا لے گی؟ کیا وہ بسام کو بھول جائے گی؟ کیا وہ سنبھل پائے گی؟ ان سب سوالات کے جواب تو اب نیکسٹ پارٹ ہی دے گا، سو جاننے کے لیے کتاب ہیرا کو سبسکرائب کریں۔